बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुज़ाकरा फिर एक मरतबा आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इब्तिदाई प्रोग्राम में मैंने इस बात को अर्ज़ किया था कि हुस्न इत्तेफाक से इन दिनों हमारी एक टीम जो है वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ाए अक़दस पे मौजूद है और हम प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं। आज रात भी 9 बजे वहाँ से लाइव प्रोग्राम किया जाएगा और उस लाइव प्रोग्राम में चूँकि वो हमारी टीम जो है वो मौला के हरम पे मौजूद है, लिहाजा वहाँ पे तमाम लोग जो मिल्लत इस्लामिया के लिए, मुहिब्बान अहले बैत के लिए और ख़ास तौर पे वो लोग के जो मुहिब्बान महदी, मुहिब्बान हिदायत और हिदायत के साथ प्यार करने वाले और इसके साथ ताउन करने वाले, वो लोग कंट्रोल रूम में काम करने वाले, यहाँ पे सामने काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए दुआएं वहाँ पे की जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ाए अक़दस पे सारे मासूमीन, लेकिन मौला के हवाले से ये खुसूसी तौर पे है कि वहाँ पे जब जाके दुआ की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ पे की हुई दुआ को मौला इमाम रज़ा के सदक़े में जो की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे रद्द नहीं करता। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि ये रसूलुल्लाह का फ़र्ज़ांद तन्हा बाकी सब से जुदा दूर दराज इलाके में मौजूद है। शायद ये भी वजह है कि इस तरफ के लोगों के लिए वहाँ पे पहुँचना आसान है। आप जो मायूस हैं हर किस्म की परेशानियों के हवाले से, या ये कि आपकी कोई बहुत ऐसी कोई दुआएं हैं कि जिनको आप समझते हैं कि वो कबूल नहीं होती हैं, तो आप फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके अपने नाम लिखवा सकते हैं। हम उमूमी दुआ तो वहाँ सब के लिए करवाएंगे ही, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है, एहतियाज है और ख़ुसूसी तौर पे आप चाहते हैं कि आपके लिए रोज़ाए अक़दस से इमाम रज़ा पे दुआ की जाए, तो आप हमें अपने नाम अभी इस प्रोग्राम में भी लिखवा सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर प्रोग्राम के हवाले से आप कॉल करना चाहते हों और कोई अपनी राय देना चाहते हों, मशवरा देना चाहते हों, प्रोग्राम के हवाले से वैसे कोई वजाहत आपके जहन में हो, तो इस हिस्से में आप कॉल करके यकीनी तौर पे हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। इंसान कामिल वो है कि जो रूहानी बीमारियों से बचा हुआ हो। अलबत्ता इसके 2 पहलू हैं। इंसान कामिल के होने के एतबार से भी 2 ही पहलू जो हैं वो हर इंसान के बारे में मौजूद है, जैसे कि पहले भी इस बात को अर्ज़ किया गया। एक इस बाती पहलू है और एक जो है वो उसका जो है वो मनफी जो है वो पहलू है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको करना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको नहीं करना है। एक इस बाती और एक सल्बी पहलू जो है वो मौजूद है। रूहानी बीमारियां हैं, फ़र्ज़ करें कि तकब्बुर नहीं होना चाहिए, फ़र्ज़ करें कि जो है वो जो कीना परवरी है वो नहीं होनी चाहिए, वो जितनी बीमारियां रूहानी तौर पे जो है वो हसद है वो नहीं होनी चाहिए। और एक इसका इस बाती पहलू है कि ये काम करना है, आपको नमाज पढ़ना है, आपको रोज़ा रखना है, आपको हज करना है, आपको ज़कात देना है। यानी कुछ काम ऐसे हैं कि जिनको किया जाना है। अब यहाँ पे भी 2 किस्में आ जाएंगी। कुछ ना करने वाले काम ऐसे हैं कि जिनको असलन नहीं करना, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके हाँ गुंजाइश है कि छोड़ दें तो बेहतर है, कर लें तो कोई गुनाह नहीं है। वही हराम और मकरूह की लिस्ट जो है वो इधर आ जाएगी। इधर भी कुछ काम ऐसे हैं कि जिनको हर सूरत में ही करना है तो उनको वाजिब कहा जाता है, और कुछ ऐसे काम हैं कि जिनको जो है वो कर लें तो यकीनन बेहतर है, नहीं करेंगे तो तब आपके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं है। जो पहले हमने मिसाल दी थी कि एक घर तो बन गया है, उस घर को आप खूबसूरत करना चाहते हैं। आप अगर ऐसे काने हैं कि खूबसूरती के बगैर भी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ठीक है, मुस्तहबात जो हैं उनके लिए आपको मजबूर नहीं किया जाता, आप कम से कम वाजिब जो हैं वो करें। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इंसान कामिल बनने के लिए इधर भी 2 चीज़ें हैं, इधर भी 2 चीज़ें हैं। इधर वाजिब है और मुस्तहब है, इधर हराम और मकरूह है। ये दोनों काम हैं, एक इसबाती है, एक जो है वो सल्बी है। इन दोनों के मजमूए को अगर दोनों तरफ का ख्याल रखा जाता है और फिर हर किस्म के मकरूह को वो छोड़ देता है, हर किस्म के मुस्तहब को वो करता है, तो ऐसे इंसान को परफेक्ट कहा जा सकता है, ऐसे इंसान को इंसान कामिल जो है वो कहा जा सकता है। अभी हम बहस कर रहे हैं
ان بیماریوں کے حوالے سے، ان منفی پہلوؤں سے کہ جن کو ایک انسان میں نہیں ہونا چاہیے، وہ جب چھوڑ دیں گے تو گویا آپ جو ہے وہ اس باتی پہلو کی طرف بڑھیں گے۔ کالر ایک میرے ساتھ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ کون جی، کہاں سے؟ جی خادم حسین عرض کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی فرمائیے۔ عرض یہ ہے کہ آپ کا ٹاپک بڑا اچھا ہے، انسان کامل۔ رب متعال نے فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اپنے قول و فعل میں سچائی کو اپناؤ۔ اور دوسری جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ وہی لوگ کمال کے اوپر ہیں جو تقوی پر ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں زمانے کی آج کے زمانے کے لوگ وہ اس معیار پر قرآن پر پورا نہیں اترتے، تو ہم ان علماء کے بارے میں کیا تصور کریں کہ جو وابیت کے ساتھ تو ساتھ دیتے ہیں لیکن شیعت کے ساتھ ساتھ نہیں دیتے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی خادم صاحب، آپ کا پہنچ گئی آپ کی رائے، یقینی طور پہ ہم بات کریں گے۔ ہم اس بات کو گویا قبلہ عرض کر رہے تھے کہ اس باتی پہلو اور ایک منفی پہلو آپ بیان فرما رہے ہیں ان بیماریوں کو کہ جو بیماریاں انسان کی روحانی طور پہ بیماریاں۔ جی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ان بیماریوں کو دور کرنے کا جو پیکج، جو پروگرام دیا ہے دین نے، اگر واقعاً ان پہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ ساری بیماری، مثلا نماز کا کال لے لوں جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے دونوں بھائیوں کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب علی، الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ کا پروگرام دیکھا، بڑی خوشی ہے، میں نے پوری آپ کی گفتگو سنی ہے، تو میں آپ کی توجہ یہی دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے ہم پیدا کرتے ہیں، اس کی ایک تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوٹ کر دوں گا، اور ریسنٹلی امریکن یونیورسٹی کے اندر جو ریسرچ ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ایک ہماری بہن ہے، وہ یہ روحانی ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ گھر پہ نہیں آتا، پیر صاحب کے جاتی ہے یا تویز لیتی ہے کہ مجھے علاج بتائیں کہ میرا ہسبینڈ گھر پہ نہیں آتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس وقت تمہارا ہسبینڈ تمہیں انٹیمیسی کے لیے کال کرے تو تمہارے اگر ہاتھ آٹے میں آٹا گوندھ رہی ہو تو اس ہاتھ کو بھی نہ دھوو اور اپنے ہسبینڈ کے پاس پہنچ جاؤ۔ تو اسی طرح امریکن یونیورسٹی کے اندر جو میں لیکچر سن رہا تھا، وہ یہ ریسرچ تھی کہ جو ریجیکشن ہے یہ دی کاز آف دا ڈیورس، یہ جو اگر جو میری بہن جو گھر کے اندر وہ اپنے ہسبینڈ کو ریجیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے تو دی کاز آف ڈیورس بنتا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں سمجھ سکتی کہ میں جو اس کا روحانی علاج ڈھونڈتی ہے تویز سے، دھاگے سے، کہ میرا ہسبینڈ گھر پہ کیوں نہیں آ رہا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو چیزیں بیماری پیدا ہوتی ہیں ان کا پریکٹیکل خود اگر دیکھا جائے تو ہم خود ہی اس بیماری کو پیدا کرتے ہیں۔ ان بیماری کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا یزدانی صاحب کہ یہ بیماری کیا ہیں، ان کے اوپر ریسرچ بھی ہو جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک بھی میں نے کوٹ یہ ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دی ہے کہ ریجیکشن جو ہے وہ دا کاز آف دا ڈیورس، جس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یونیورسٹی کی رپورٹ آ چکی ہے۔ اب آپ علماء حضرات ہیں، آپ دین سے بہت لنک رکھتے ہیں، تو میری تو یہی رائے تھی کہ یہ جو بیماری خود انسان پیدا کرتا ہے، لہٰذا اس کا علاج بھی خود ہی اس کو ڈھونڈنا چاہیے، بجائے اس کے دھاگے، تویز اور کچھ یہ جی اپنا 6 آیتیں مبارکہ پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ دے دو، پھر آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کی طرف میری توجہ عوام کی توجہ دلا دیجیے گا اور میری رہنمائی فرما دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بڑی نوازش جی قبلہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ دین نے بڑا واقعاً جو دیا ہے پروگرام،
اگر اس پہ ہم عمل کریں تو یقیناً یہ جو بیماریاں ہیں ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے، اور انسان خدا پہ توکل کر کے ان بیماری، اور یہ چھوٹی بیماریاں نہیں ہیں، یعنی جیسے بدن کے لیے کینسر سب سے بڑی بیماری ہے، تکبر کینسر سے کمتر نہیں ہے، حسد کینسر سے کمتر نہیں ہے، یہ ایک ایک بیماری ایسی ہے کہ انسان کو نابود کر دیتی ہے، یعنی اور قرآن و حدیث میں یہ ساری باتیں۔ اب انسان نے اس دنیا سے بالآخر لے کے کیا جانا ہے؟ وہ لکھتے ہیں تاریخ میں کہ سکندر اعظم جب مرا تو اس نے 3 وصیتیں کی۔ ایک اس نے کہا کہ میرا کفن وہ ڈاکٹر لے کر آئے جو دنیا کا بہترین ہو۔ دوسرا اس نے کہا میں نے جو مال و دولت کمائی ہے، جو سونا اور جو باقی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ دفن کرنے سے پہلے میری چارپائی کے گردا گرد ان سب کو پھیلا دیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کفن سے میرے ہاتھ جو ہیں وہ باہر رکھے جائیں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ یہ اس نے کیا وصیتیں کی ہیں؟ بہرحال جب پوچھا کسی نے ایک ہمت کر کے تو کہا کہ ڈاکٹر میں نے اس لیے کہا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ دنیا کا بہترین ڈاکٹر بھی میرا علاج نہیں کر سکا، مجھے بچا نہیں سکا۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ جو دولت میں نے کہا ہے پھیلانے کو، تو یہ اس لیے کہا ہے کہ یہ یہاں کی پیداوار تھی، یہ یہیں پہ رہ گئی ہے، میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، میں لے کے نہیں جا رہا، یہاں کی دولت تھی یہیں پہ، مٹی میں مٹی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے یعنی کہ دنیا نے یہیں پہ رہنا، دنیا نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب میں ہاتھ میرے باہر ہوں گے تو دنیا یہ سمجھے کہ سکندر جیسا آدمی بھی خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ البتہ سکندر کو ظاہر ہے رول ماڈل نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس نے جو زندگی میں کیا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر میسج موجود ہے کہ اس دنیا میں انسان بالآخر ان حرکات کی وجہ سے کیا چاہتا ہے، دنیا میں انسان کیا مطلب ہے حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح جو دین نے باقی پروگرام دیے ہیں، اجتماعی عبادات کے پروگرام دیے ہیں، مثلا ماہ رمضان کی ایک بہت بڑی اصلاح نفس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی حوالے سے جو بہت ساری چیزیں ہیں، اور خصوصاً ہمارے ہاں جو محرم کے حوالے سے ایک واقع اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک توسل، ایک رابطہ عالم معنی میں ان کے ساتھ ارتباط، ان کے ساتھ عشق و محبت، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ہمارے لیے جو زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے، وہ ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ اب یہ بحث تو یہاں پہ ہو گئی کہ ایک ایک کر کے ضرورت ہے کہ ہم اپنی ان بیماریوں کو دیکھیں اور ان بیماریوں کا ہم علاج کریں، اور جو دین نے دیا ہے اصول، ان اصولوں کی روشنی۔ اب ایک نقطہ اور ہے، جیسے آپ نے وہ سلبی اور ایجابی والی بات کی ہے، ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان میں اچھی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، انسان عبادت اس میں کا شغف پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر اور بعض اچھی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ اس پہ جو ایک سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اچھی خصوصیات ہیں ان میں افراط و تفریط نہ ہو، یہ بیلنسڈ اور متوازن انسان کے اندر رشد کرے، ورنہ یہ ہوگا کہ وہی انسان جو ظاہراً بڑا اچھا نیک انسان ہے، ممکن ہے کہ وہ زندگی میں مار کھا جائے۔ اس کی مثالیں بھی تاریخ نے دی ہیں۔ مثال کے طور پہ مختلف موضوعات قابل بحث ہیں۔ ایک انسان کے اندر جو ہے وہ شغف پیدا ہو جاتا ہے کس کا؟ عبادت کا، صبح بھی عبادت کرتا ہے، دن میں 6 غسل کرتا ہے، مستحبات کو انجام دیتا ہے، اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ اس کی زندگی جو ہے یعنی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ صرف ایک نقطے پہ آ کے مرتکز ہو گئی، اور وہ خالی ہے عبادت۔ اس کی 2 میں مثالیں عرض کروں گا۔ عبداللہ بن عمرو عاص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مزاجن اسی طرح کا تھا، اور اس نے صبح شام مسجد نبوی میں اور عبادت اور یہ ساری سلسلہ، تو پیغمبر اکرم کو پتہ چلا، تو یہاں تک کہ حضرت جو ہے وہ بالکل ایک اضطراب کی کیفیت میں گئے اور ممبر پہ جا کے جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں، خدا سے جو میں میسج لے کر آیا ہوں، اس میں اس طرح کی افراط و تفریط کا تصور موجود نہیں ہے۔ یعنی میں ظاہر ہے کہ خدا کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں
زندگی کے دیگر معاملات میں بھی میرا جو ہے وہ سلسلہ موجود ہے، لہٰذا یا وہ بھی واقعہ کہتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا، وہ مسلمان ہوا اور کسی اسی طرح کے مقدس اور خشک مقدس کے ساتھ اس کا رابطہ ہو گیا، جو خشک زہد کا جو تصور موجود ہے. تو جب ہوا تو اس نے اس کو قائل کیا، کہا کہ صبح کی نماز جو ہے اس کا فضیلت یہ ہے، خیر پڑھی. اس کے بعد کہا کہ تعقیبات کا یہ امر ہے، یہاں تک کہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس نے عبادت میں اس کو مصروف رکھا. پھر اس کے بعد ظہر کا وقت ہوا، اس کی فضیلتیں بیان کی. ظہر کے بعد تعقیبات کی فضیلت بیان کی، پھر عصر کی نماز اور اس کے بعد فضیلتیں، یہاں تک کہ وہ رات بھی اسی طرح اگلی صبح سے جا کے متصل ہو گئی. اور وہ شخص جو اس نے معذرت کی، اس نے کہا جی وہ پہلے والا دین ٹھیک تھا، میں تو زندگی سے اصل کٹ گیا. کیا واقعاً دین اسی طرح کا پیغام لے کر آیا ہے کہ انسان اگر ترقی کرے تو کسی ایک سائیڈ پہ ترقی کرے؟ وہ قبلہ بخاری صاحب جو ایک مثال دے رہے تھے کہ انسان کے وجود میں ظاہر ہے کہ اب چونکہ دونوں بحثیں تقریباً اشارتاً جاری ہیں کہ انسان ظاہر ہے کہ جو غذا لیتا ہے، جو خوراک کھاتا ہے، اس سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے انرجی، اور وہ انرجی انسان کی باڈی کے جتنے اعضاء ہیں ان میں تقسیم ہوتی ہے اور وہ پھر بدنی طور پہ رشد کرتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ ان وجود کے اندر مختلف چیزیں ہیں، ناخن بھی موجود ہے، بال بھی موجود ہیں. بال انسان کے وجود کے مختلف جگہ پہ مختلف ہیں، بعض رشد کرتے ہیں، بعض رشد نہیں کرتے. ان سے اسی طرح باڈی کے باقی چیزیں. اب یہ ساری جو انرجی توان ہے انسان کھانے کے بعد جو اس کے وجود میں پیدا ہوتی ہے، خداوند عالم کی عدالت کا ایسا خوبصورت نظام ہے، ایسا عادلانہ نظام ہے کہ یہ توانائی جہاں جتنی ضرورت ہے وہاں اتنی ہی پہنچتی ہے. یعنی جو وجود میں تاکہ رشد جو ترقی بدن کی جو رشد ہے وہ بالکل بیلنسڈ رشد ہو. اور خداوند عالم واقعی قابل تعریف ہے کہ جس نے یہ نظام انسان کے وجود میں قائم. اور اگر یہ انرجی کنسنٹریٹ ہو کے فرض کیا کسی ایک عضو کو مل جائے اور باقی اعضاء کو نہ ملے، یا اس کی ساری توجہ مثلا فرض کریں کان کی طرف ہو جائے، تو کان تو بڑھ جائے گا، بہت بڑا ہو جائے گا، اور باقی وجود جو ہے، اور کیسا لگے گا وہ انسان کہ اگر یہ توانائی، یہ انرجی انسان کے وجود میں کسی ایک عضو کی طرف اس کی توجہ ہو جائے اور باقی ترقی نہ ہو. اسی طرح معنوی طور پہ بھی ہے. معنوی طور پہ انسان کی رشد ایک طرف تو وہ بیماریوں کا مسئلہ تھا، سلبی مسئلہ تھا کہ وہ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے، وہ انسان ظاہر ہے کہ ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کہیں کا نہیں رہتا. اسی طرح اب آ جاتے ہیں ایجابی مسئلہ. ایجاب میں یہ ہے کہ انسان کے وجود میں جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بھی کامل اور متوازن جو ہے وہ رشد کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی معصومین علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں. وہ کیا کسی نے کہا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت کی ذات جو ہے مجموعہ ازداد ہے. باطن میں دیکھا جائے تو یہ تبصرہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت کی ذات انسان کامل ہے. جب عبادت میں ہوتا ہے تو اس سے بڑا عابد نہیں، جب ممبر پہ ہوتا ہے تو اس سے ظاہراً جنہیں ضد سمجھا جاتا ہے، ظاہراً جنہیں ضد سمجھا جاتا ہے. عمومی طور پہ انسانوں میں چونکہ یہ بیلنس نہیں ہوتا عمومی انسانوں کے اندر توازن کے ساتھ یہ خصوصیات رشد نہیں کرتی، لیکن جو خدا کے نمائندے ہیں ان کے اندر یہ متوازن اور حد کمال تک یہ ہوتی ہیں. یا یوں بھی کہنا چاہیے کہ ان ہستیوں میں تمام صفات جتنی ہونی چاہیے اتنی ہی تھیں. یہ بھی مطلب جہاں جتنی ہونی چاہیے، یعنی خداوند عالم کہیں پہ بھی غیر متوازن نہیں تھی. یعنی جہاں پہ انسان کا جو تصور انسان کامل کا جو قرآن نے دیا ہے اور جو مومن کامل کا تصور جو قرآن کریم نے دیا ہے، اس کا کامل ترین نمونہ ہمیں یہی ہستیاں ہیں جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. ایک سوال یہ محمد علی صاحب نے کیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی بعض اوقات بعض بندے
اس معاشرے میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایک پریشانی کی مثال دی کہ طلاق جو ہے اس کا ریشو اتنا کیوں بڑھ گیا. اس کو میں یوں عرض کروں گا کہ یہاں پہ جتنے بندے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کے کچھ نہ کچھ اسباب ہیں اور کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں. محمد علی صاحب کے بقول انہوں نے جو مثال دی اس میں ان پریشانیوں کا سبب ہم خود ہیں, ہماری اپنی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانیاں ہماری ان کچھ کاموں کی وجہ سے اس کے نتیجے کے طور پہ وہ پریشانیاں ہیں. وہ پریشانیاں نہ آتی اگر ہم خود اس کا سبب جو ہے وہ نہ بنتے. اب وہ پریشانیاں کہ جو ہماری بعض کوتاہیوں, ہماری بعض غلطیوں کی وجہ سے ہمارے سر پہ آئی ہیں, یہ پریشانیاں اب تعویذوں کی وجہ سے, تعویذ دھاگے اور دعاؤں کی وجہ سے دور ہو جائیں گی یا ان کا علاج بھی ہمیں خود ہی کرنا؟ میں بات بہت سوال ہے کہ پہلودار ہے یہ سوال. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ پہلے تو ان تمام تر مشکلات کے اسباب کو اگر دیکھا جائے تو اسباب مختلف ہیں. بعض اوقات یہ ان اسباب کا تعلق ہماری معاشرتی روایات سے ہے, ہمارے کلچرل سیٹ اپ سے ہے, اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. پھر خصوصاً وہ لوگ جن کا بیک گراؤنڈ سب کانٹیننٹ کے ساتھ ہے, پھر جب وہ ان معاشروں میں آئے ہیں تو یہاں پھر اور کئی چیزیں مکس اپ ہو گئی. نتیجتاً یہ تو دقت کے ساتھ کوئی سمجھدار آدمی ہو جو ان لوگوں کو جو پریشان حال ہیں ان کو سمجھائے کہ اصل سبب کیا ہے اور اس سبب کو ریموو کیا جائے. بعض اوقات گھروں کے اندر مسائل, سوسائٹی کے مسائل, یہ سارے مسائل مل کر جو معاشرتی مسائل ہیں یہ مل کر اس طرح کی مشکلات جو ہیں وہ خصوصاً طلاق کا جب بحث آپ کریں گے تو میرے سمجھ کے مطابق ایک تو وہ ہمارا کلچرل سیٹ اپ ہے, ایک سبب, ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ ہماری معاشرتی روایات ہیں. ان کے اندر بعض چیزیں اچھی بھی ہیں اور بعض چیزیں جو ہیں وہ قابل اصلاح. میاں بیوی کی بعض اوقات توقعات ایک دوسرے سے اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی تو پھر ایڈجسٹ نہیں ہوتے. میں عرض کروں اس کا تقریباً سبب جو ہے نا ساری مسائل کا, مثال کے طور پہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. لوگ اب دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, تو وہ ان ڈراموں ٹی ویوں کے پروگراموں کو دیکھنے سے کچھ خواہشات جنم لیتی ہیں. جی مثال کے طور پر مادی حوالے سے جو بہت سارے ایڈز آتے ہیں, بہت سارے جو چیزیں آتی ہیں, اب گھر میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ چیز ہم بھی لے لیں, یہ چیز ہم بھی خرید کر لیں. اب دیکھا جائے تو آیا آپ میں استطاعت ہے, آپ کے شوہر میں استطاعت ہے, تو یہ واقعاً مطلب قابل بحث چیز ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنس پیدا ہوتے ہیں, گھر میں مشاجرات ہوتے ہیں, بحث مباحثہ ہوتا ہے, اور وہ پھر آہستہ آہستہ لڑائی کے نتیجے میں اور پھر اس کے بعد مسائل جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اگلی بات جو ہے وہ تربیت کا مسئلہ بھی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ, فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے یہ جو جب شادیاں ہوتی ہیں تو بیک گراؤنڈ مختلف لے کر آتے ہیں, اور اس میں بھی بعض اوقات امبیلنس ہونے کی وجہ سے وہ جو کہا جاتا ہے کوف وہ دیکھنا چاہیے, اس کی بھی شاید وجہ یہی جی یہی چیزیں ہیں. لہٰذا یہ میں عرض کر رہا ہوں پہلودار بحث ہے جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا. اور ایک جو ہے نا براہ راست تعلق وہ انسان کی وہی ذاتی اندرونی معاملات ہیں. جو اندرونی معاملات کی وجہ سے چونکہ بعض بیماریوں میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں, اور ان بیماریوں کی وجہ سے نتیجتاً اس کے اثرات معاشرے کے اندر, گھر کے اندر, فیملی کے اندر, سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتے ہیں, اور نتیجتاً یہ مشکلات جو پیدا ہوتی ہیں. رہا تعلق جہاں تک ہے تعویذ دھاگوں کا, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, نہ ہی اس کو مطلب ان کے ذریعے سے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے, یا وہ بیماریاں جس طرح لگی تھی بما کسبت ایدیہم. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے تو مرحلہ ہے مشاورت کا. دیکھا جائے کہ اس بیماری کے اسباب کیا تھے, یہ جو پریشانی آئی ہے اس کا جو سبب ہے وہ تلاش کیا جائے. گھر کے اندر ہے,
وہ گھر سے مطلب ہے کہاں سے پیدا ہوا ہے، اس ریشے کو اگر اس کو آپ اصلاح کریں گے، اور متاسفانہ افسوس یہ ہے، بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم فوراً کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی تعویذ سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ بہرحال تعویذ والی بات نہ تو 100% اس کی تائید کی جا سکتی ہے، نہ 100% اس کی نفی کی جا سکتی ہے، وہ بشرطہا و شروطہا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کے اثرات ہیں، اللہ کے اسماء کے اثرات ہیں، وہ ہو تو بہرحال انسان کی زندگی پہ، لیکن بے شک تو قبلہ قرآن حکیم جو ہے نا میں وہی عرض کروں، وہ عمل کے لیے آیا ہے نا، ایسے ہی یعنی بنیادی طور پہ میں یہ عرض کروں کہ تعویذوں والا معاملہ جو ہے نا وہ اچھا، اس میں بھی ایک نقطہ ہے بڑا اہم، وہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ان تعویذوں کی وجہ سے ہمیں ایک ذہنی طور پہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں یہ عرض کروں کہ سائنسی طور پہ پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں کہ انسان جیسے جیسے سوچتا ہے اس سوچ کے اثرات اس کے وجود پر ہوتے ہیں، یعنی آپ کا جو سائیکولوجیکل سسٹم ہے، آپ کا جو نروس سسٹم ہے باڈی کے اندر جو موجود ہے، آپ کی سوچ کے تابع وہ نروس سسٹم ریئیکٹ کرتا ہے، وہ نروس سسٹم جو ہے جواب دیتا ہے۔ نتیجتاً اگر ذہن کے اندر سکون آ گیا ہے تو وہ نروس سسٹم پازیٹیو مثبت انداز میں کچھ غدود کام کرنا شروع کرتے ہیں، وہ اس رس کو پیدا کرتے ہیں اور انسان کو جو ہے وہ تسکین، جسم اور روح ایک دوسرے پہ اثر کرتے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں جی پھر مزید، لیکن پھر ایک بریک پہ جانا ہے، مجبوری۔ حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔